बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। राजू ने आधे खेत को पानी दिया और थक हार कर आम के दरख्त के साए में आ बैठा। ऐसा मालूम होता था जैसे सूरज सवा नेज़े से ज्यादा करीब आ गया हो। गर्मी का ये आलम था कि सांस लेना भी दुश्वार महसूस हो रहा था। मजीद आधे खेत को पानी देना उसे तकलीफ दे महसूस होने लगा। आम के दरख्त के नीचे माहौल कदरे बेहतर था। उसने सर पर मौजूद पगड़ी को नीचे उतारा और तकिए की सूरत देने के बाद ठंडी जमीन पर लेट गया। उसे अपनी जवानी के चंद अयाम याद आने लगे। उसकी जिंदगी का कुल असासा चंद यादें ही तो थी। उसने ठंडी आह भरी और करवट बदलकर आंखें मूंद ली। वो जवानी के दिनों में एक ऐसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार रहा था जो गांव के ठाकुर की अकलौती लड़की थी। उसका नाम सुंदरी था। राजू के घर की चार दीवारी से कुछ ऊपर सुंदरी के घर का कोठा शुरू होता था। कोठे की चार दीवारी ना होने की बदौलत वो अक्सर छत पर दिखाई दे जाती थी। राजू उसके दीदार के लिए घंटों धूप में खड़ा रहकर उसका इंतजार करता था। वो छत पर आती थी, खामोशी के साथ कपड़े खुश्क करने के लिए लटकाती थी, फिर उसकी जानिब देखे बगैर खामोशी के साथ ही वापस चली जाती थी। नजर उठाकर देखना तो दरकिनार, नीचे की जानिब चेहरा करने की कोशिश भी नहीं करती थी। राजू को बेहद मायूसी का सामना करना पड़ता था। उन दिनों वो 10वीं क्लास का तालिब इल्म था। सुंदरी करीबी शहर में मौजूद कॉलेज में 12वीं जमात में ज़ेरे तालीम थी। सुंदरी बहुत खूबसूरत थी। इस लिहाज से वो राजू से 2 साल बड़ी थी, क्योंकि वो 12वीं जमात में पढ़ती थी। लेकिन मोहब्बत में उम्र, रंग, जात पात कहाँ देखी जाती है। राजू भी नज़रअंदाज कर गया। सुंदरी सुबह तांगे पर स्कूल जाती थी। अक्सर औकात राजू और सुंदरी का सामना हो जाया करता था, मगर तवज्जो का मरकज कभी भी राजू का वजूद नहीं रहा था। इस बात को महसूस करके राजू का दिल हमेशा पसीज जाता था। तब एक दिन राजू ने गांव से बाहर पहाड़ों के करीब बैठने वाले एक ज्योतिषी की खिदमत हासिल करने का फैसला किया। उसका नाम तो न जाने क्या था, लेकिन गांव के लोग उसे राम भरोसे के नाम से पुकारते थे। उसकी उम्र बमुश्किल 25 साल के लगभग थी, लेकिन मुरीदों का यह आलम था कि उसे फारिग बैठने की सहूलत कम ही मैसर आती थी। पहाड़ी इलाके के करीब ही उसकी कुटिया मौजूद थी। चंद अरसे की सोच विचार के बाद राजू उसके पास जा पहुंचा। मुलाकात के लिए आधा घंटा इंतजार करना पड़ा, तब जाकर कहीं उसकी बारी आई। राम भरोसे का हुलिया कुछ यूं था कि गेरवे रंग की कमीज में मलबूस था। शलवार का अता पता मौजूद नहीं था। आंखें छोटी छोटी और दाढ़ी सीने तक लंबी और स्याह थी। जिस्म कमजोर और लागर, नाक तोते की चोंच की तरह आगे से मुड़ी हुई थी। आवाज पतली और चीखते हुए कव्वे से मुशाबे थी। राजू ने जब आने की वजह उसे बताई, तब चंद लम्हे सोचते रहने के बाद वो बोला, लड़की की कुर्बत तुम्हें मयस्सर आ जाएगी, लेकिन कुछ कुर्बानी देनी होगी। राजू ने ना समझने वाले अंदाज में उसकी जानिब देखते हुए पूछा, मैं समझ नहीं पाया, आप कैसी कुर्बानी की बात कर रहे हैं? तब राम भरोसे ने पुरस्रार लहजे में उसे कहा, मेरे मुरीदों में जिंदा इंसानों की निस्बत रूहों की तादाद बहुत कम है। मैं मुकम्मल ज्योतिषी बनने के लिए उनकी तादाद में इजाफा करना चाहता हूँ। रूहों को मेरे पास लाना तुम्हारे इख्तियार से बाहर है, लेकिन अगर जिंदा इंसान को मेरे पास ला सको, तब मेरे पास ऐसे अमलियात वाले तावीज़ मौजूद हैं जिनकी बदौलत लड़की तुम्हारे कदमों में अपने जिस्म जान को निछावर करने से भी गुरेज नहीं करेगी। राजू ने हैरत भरी निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए पूछा, आपको तकरीबन कितने जिंदा वजूद की जरूरत है? उसने चंद लम्हे आंखें बंद करके सोचते रहने के बाद जवाब दिया, 3 सेहतमंद नौजवान लड़कों की रूहें मुझे दरमियाने दर्जे का ज्योतिषी बना सकती हैं। बस कोशिश करके 3 वजूद को पहाड़ की दूसरी जाने मौजूद स्याह खार तक पहुंचा दो। आगे का काम मेरा है। राजू ने इस बात में सर हिलाया और वापस गांव की जानिब चला आया। राजू के स्कूल में बेवकूफ़ लड़कों की कमी नहीं थी। उसने इनमें से खास तौर पर ऐसे लड़कों का इंतखाब किया जिनके आगे पीछे पूछगछ करने वाला कोई नहीं था।
ایسے لڑکوں کو ہمہ وقت پیسوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ اس نے انہیں چند منٹ کام کرنے کے بھاری معاوضہ بتا کر کام کرنے کے لیے آمادہ کیا، پھر انہیں چھٹی کے بعد گاؤں سے باہر موجود پہاڑوں کے پاس انتظار کرنے کا حکم دے کر اپنے گھر چلا آیا۔ کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے کے بعد اس نے گھر والوں کو بتایا، ہمارے گاؤں کے لڑکوں کا دوسرے گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ کبڈی کا میچ شروع ہونے والا ہے، اسی لیے شام کو انہیں دیر ہو سکتی ہے۔ گھر والوں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی، تب اس نے اپنی ہٹ درمی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے انہیں نظر انداز کر دیا اور خاموشی کے ساتھ پہاڑوں کی جانب چلا آیا۔ یہاں لڑکے اس کے منتظر تھے۔ اس نے انہیں ہمراہ لیا اور مختصر پہاڑی کو عبور کر کے تینوں لڑکوں کو سیاہ غار کے قریب لے آیا۔ رام بھروسے اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے جانچنے والی نگاہوں کے ساتھ لڑکوں کے صحت مند جسموں کا جائزہ لینے کے بعد اطمینان کا اظہار کیا اور راجو کو لڑکوں سے دور جانے کے بعد سیاہ رنگ کا ایک کاغذ ہاتھوں میں تھماتے ہوئے نصیحت کی کہ وہ اس ٹکڑے کو پانی میں بھگو کر وہ تمام پانی سندری کو پلا دے، اس کے بعد کرشمہ خود ظاہر ہو جائے گا، لیکن اگر تعویذ کے اثرات کے دوران لڑکی کا خون بہہ نکلا تب کرامات پر پانی پھر جائے گا، اسی لیے کوشش کرنا کہ تعویذ کے اثرات کے دوران اس کا خون نہ نکلنے پائے۔ شادی کے بعد اگر ایسا ہو بھی جائے تب مضر نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ تمہیں اپنا چکی ہوگی۔ رام بھروسے لڑکوں کا ہاتھ تھام کر سیاہ غار کے اندر چلا گیا اور راجو خاموشی کے ساتھ گاؤں واپس چلا آیا۔ دوسرے دن ارد گرد کے گاؤں میں لڑکوں کی گمشدگی کی خبر پھیل گئی۔ گاؤں کے سادہ لوگوں نے پہلے اپنے لحاظ سے بچوں کی تلاش کرنی شروع کی، پھر ناکام ہونے کے بعد گاؤں کے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی۔ حوالدار صاحب نے گاؤں کا رخ کیا، مختصر تفتیش کی۔ یہ تفتیش صرف خانہ پوری کے لیے ترتیب دی گئی تھی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ راجو کے پاس سیاہ کاغذ موجود تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ سندری کو پانی میں ملا کر اس کاغذ کا کیسے پلایا جائے۔ راجو نے اپنے قریبی دوست رامو کی خدمات حاصل کی۔ صبح کے وقت جب سندری کو لینے کے لیے تانگے والا گاؤں میں داخل ہوا تب راجو نے سڑک کے درمیان درخت کا بھاری تنا رکھ کر راستے کو تقریباً بند کر دیا اور خود ایک جانب کھڑے ہو کر تانگے والے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دور سے مٹی کا طوفان اٹھتا دکھائی دیا۔ تانگے والا کچی سڑک پر تانگے کو بے تحاشا دوڑاتا ہوا اسی جانب آ رہا تھا۔ اسے عام دنوں کی نسبت دیر ہو چکی تھی، اسی لیے وہ گھوڑے پر بے تحاشا چابک برسا رہا تھا۔ گھوڑا ہنہناتے ہوئے طوفانی رفتار میں بھاگ رہا تھا۔ درخت کے قریب پہنچ کر کوچوان نے گھوڑے کی راسیں کھینچی۔ گھوڑا اگلی دو ٹانگوں پر کھڑا ہونے کے بعد سڑک کے درمیان میں رک گیا۔ کوچوان نے نیچے اتر کر حیرت بھری نگاہوں سے تنے کے پاس کھڑے ہوئے رامو کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ رامو نے کاندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، صبح سے یہ تنا سڑک کے درمیان میں پڑا ہے، نہ جانے کس کی حرکت ہے۔ اگر مناسب جانتے ہو تو مل کر اسے ایک جانب کر دیتے ہیں۔ کوچوان کو پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر رامو کے ہمراہ تنے کو سڑک سے نیچے دھکیلنے لگا۔ راجو قریبی جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں باہر نکلا اور تانگے کے پاس بیٹھ کر پہیے کے درمیان لگے ہوئے دھرے کو کھول کر توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ مختصر اوزار اس کے ہمراہ موجود تھے، اسی لیے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسے زیادہ دشواری نہ اٹھانی پڑی۔ یہ احتیاط اس نے خود کی۔ دھرا بالکل ٹوٹنے نہیں پایا، اسے ٹوٹنے کے لیے چند لمحات درکار ہوں۔ اتنی دیر میں رامو اور کوچوان نے درخت کے تنے کو گھسیٹ کر سڑک سے نیچے کی جانب دھکیل دیا۔ راجو نے اوزار سنبھالے اور احتیاط کے ساتھ دوبارہ جا کے جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھ گیا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ چند لمحے کی مشقت نے راجو کو پسینے سے شرابور کر دیا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ سندری کو پانے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ کوچوان نے رامو کا شکریہ ادا کیا اور تانگے میں بیٹھ کر سندری کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ رامو بھی راجو کے ساتھ ہاتھ ملا کر واپس گاؤں کی جانب چلا گیا۔ راجو نے کپڑے جھاڑے اور سڑک پر چلتا ہوا گاؤں کے مخالف جانب قدم بڑھانے لگا۔ چند لمحے نہیں گزرے ہوں گے کہ اس نے گاؤں کی جانب سے تانگے کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ گھوڑا گاڑی طوفانی رفتار سے شہر کی طرف سفر کر رہی تھی۔ راجو سڑک کے کنارے لگے ہوئے درختوں کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ گھوڑا قریب سے گزرتا چلا گیا۔ سندری پچھلی سیٹ پر پردے میں بیٹھی تھی۔ اس کا بیگ ساتھ والی سیٹ پر رکھا ہوا تھا اور پانی کی بوتل تانگے کے سٹینڈ پر لٹکی ہوئی تھی۔ چند لمحات کے وقفے سے تانگا نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہوتا چلا گیا۔ راجو سیٹی بجاتے ہوئے درخت کی آڑ سے باہر نکلا اور تانگے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تانگا زیادہ دور تک کا سفر نہیں کر سکتا۔ عنقریب تانگے کا دھڑا
ٹوٹ گیا۔ اسے واقعی زیادہ سفر نہیں کرنا پڑا۔ پہاڑی علاقے کی شروعات میں تانگا گاڑی سڑک کے درمیان میں کھڑی تھی۔ سندری سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے سڑک کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور کوچوان دھرا تبدیل کرنے میں مصروف تھا۔ راجو نے قریب پہنچنے کے بعد سے دھرا ٹوٹنے کی وجہ دریافت کی۔ سب اس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے بتایا کہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بھاگتے ہوئے تانگے کا دھرا اچانک ہی ٹوٹ جائے۔ راجو نے سندری کی جانب دیکھتے ہوئے پرتفکر لہجے میں پوچھا، مالی نقصان کے علاوہ جسمانی نقصان تو نہیں ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ سندری کی طبیعت ناساز ہے۔ کوچوان نے چونکتے ہوئے سڑک کنارے بیٹھی ہوئی سندری کی جانب دیکھا اور پریشان چہرہ لیے اس کی طبیعت سے متعلق دریافت کرنے لگا۔ راجو نے آنکھیں بچا کر تانگے کے سٹینڈ کے ساتھ لٹکی ہوئی بوتل کو پھرتی کے ساتھ نیچے اتارا، پھر اپنے کرتے کی جیب میں سے چھوٹی سی بوتل نکال کر اس کا تمام پانی سندری کی بوتل میں انڈیل دیا، پھر بوتل کو ہاتھوں میں تھامے کوچوان اور سندری کی جانب چل دیا۔ کوچوان سندری کو اٹھانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ سندری کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ راجو نے بوتل کوچوان کے ہاتھوں میں تھما دی، پھر پریشان لہجے میں بولا، میرے خیال میں ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، آپ انہیں پانی پلا دیجئے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوچوان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بوتل کا ڈھکنا کھول کر سندری کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیا۔ گرمی عروج پر تھی۔ سندری نے پانی پینا شروع کر دیا۔ تقریباً آدھی بوتل پانی پینے کے بعد اس نے بوتل سے ہونٹ ہٹا لیے اور سر کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ تھام کر دوبارہ زمین پر بیٹھ گئی۔ کوچوان پریشان لہجے میں بولا، میاں تم میری مدد کرو، تانگے کا دھرا ٹوٹ گیا ہے اور دوسرا دھرا ڈالنے کے لیے وقت درکار ہے۔ سندری بی بی کی طبیعت ناساز دکھائی دیتی ہے، انہیں جلد از جلد گھر پہنچانا ہوگا۔ راجو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کوچوان کے ہمراہ تانگے کا دھرا تبدیل کرنے لگا۔ انہیں زیادہ دیر کام نہیں کرنا پڑا، جلد ہی پرانا دھرا نکال کر نیا لگا دیا گیا۔ کوچوان نے سندری کو سہارا دیا اور تانگے کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا، پھر تشکر بھرے انداز میں راجو کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میاں تمہاری وجہ سے دھرا جلدی بدلا گیا، ورنہ بہت محنت کرنی پڑتی، اگر مناسب سمجھو تو تانگے میں بیٹھ جاؤ، تمہیں بھی گاؤں پہنچا سکتا ہوں۔ راجو نے انکار میں سر ہلا دیا اور کوئی بھی جواب دیے بغیر پیدل ہی گاؤں کی جانب چل پڑا۔ وہ اپنے آپ کو سندری کے گھر والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کی محبت کے لیے دوری نہایت ضروری تھی۔ اگلے چند دنوں کے دوران سندری چھت پر نہیں آئی، شاید ایسا طبیعت کی ناسازی کی بدولت تھا۔ بہرحال وہ جمعرات کی رات تھی۔ شدید حبس کی بدولت راجو نے اپنی چارپائی صحن میں ڈال دی اور چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ 14ویں کا مکمل ہوتا ہوا چاند سامنے تھا۔ چاند کے بالکل نیچے سندری کا کوٹھا تھا جو ویران پڑا ہوا تھا۔ 14ویں کے چاند کو غور سے دیکھنے کے بعد راجو نے اچانک آنکھیں بند کر لیں۔ سرمئی اندھیرے کے درمیان چاند واضح ہونے لگا، لیکن اس چاند کی چاندنی آسمان والے چاند سے بہت زیادہ تھی۔ چہرہ خوبصورت اور مکمل تھا۔ یہ سندری تھی۔ راجو نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ اب آسمان پر موجود چہرہ دکھائی دینے لگا، لیکن اس چاند کے بالکل نیچے سندری کا دمکتا ہوا چہرہ بھی موجود تھا۔ راجو ہر بڑھا کر چارپائی پر سے نیچے اترا اور اپنی پگڑی کو درست کرتے ہوئے چھت کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ واقعی سندری تھی۔ راجو کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پھر آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی چھت کے کنارے پر آ بیٹھی۔ اس کی نگاہوں کا مرکز حیرت انگیز طور پر راجو کا وجود تھا۔ آنکھیں کھوئی کھوئی سی دکھائی دیتی تھی۔ راجو دوبارہ چارپائی کے کنارے پر بیٹھ گیا اور سندری کی جانب دیکھنے لگا۔ تمام رات ایک دوسرے کا دیدار کرتے ہوئے گزر گئی۔ صبح کے قریب وہ چھت پر سے نیچے چلی گئی۔ رام بھروسے کی تعویذ کا جادو چل گیا تھا۔ سندری اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگی تھی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ آدھی رات کے قریب چھت پر آ جاتی۔ دونوں تمام رات ایک دوسرے کا دیدار کرتے۔ صبح کے قریب سندری واپس چلی جاتی۔ باقی کا تمام دن خیالوں میں بیت جاتا۔ اس رات موسم ابر آلود لیکن خوشگوار تھا۔ بجلی چمک رہی تھی۔ راجو نے چارپائی برآمدے میں ڈال لی تھی۔ اس کے خیال کے مطابق سندری موسم کے تیور کو مد نظر رکھتے ہوئے چھت پر نہیں آ سکتی تھی، لیکن رات کو 12 بجے کے بعد وہ اچانک ہی نمودار ہو گئی اور چھت کے مخصوص کنارے کے قریب بیٹھ گئی۔ راجو نے گھبرا کر اسے نیچے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ سندری نے مسکراتے ہوئے گردن کو ہلا کر انکار کر دیا۔ بوندا باندی کا آغاز ہو گیا تھا۔ بادل خوفناک انداز میں گرجنے لگے۔ طوفان آنے والا تھا۔
हवा की शिद्दत में लम्हा बलम्हा इजाफा होता चला जा रहा था, लेकिन सुंदरी नीचे जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर मूसलाधार बारिश का आगाज हो गया। छाजो पानी बरसने लगा और सुंदरी का खूबसूरत वजूद पानी की बदौलत भीगने लगा। वो छुई मुई की मानंद अपने आप में सिमटने लगी, लेकिन ऐसा करने से वो अपने जिस्म को भीगने से बचा नहीं सकती थी। इसीलिए चंद लम्हों के बाद पानी की बदौलत उसका जिस्म शराबूर होता चला गया और सर्दी की बदौलत वो ठिठुरने लगी। मामला राजू के इख्तियार से बाहर होने लगा। फिर उसने बेख्तियार अपने जिस्म पर मौजूद गर्म चादर को एक जानिब फेंका और भागता हुआ सहन के दरमियान में आ खड़ा हुआ। बारिश तूफानी अंदाज इख्तियार किए हुए थी। उसका जिस्म पानी में भीगने लगा। सुंदरी के कोठे की दीवार नीचे राजू के सहन की जानिब प्याल का ढेर ऊपर तक लगा हुआ था। उस ढेर को मजबूत चादर के जरिए ढांपने के बाद मुख्तसर मिट्टी की तह के जरिए छुपा दिया गया था। जितने भी प्याल की जरूरत होती थी इतना प्याल एक किनारे पर से बाहर निकालकर बोरी के जरिए बराबर कर दिया जाता था। ये प्याल सुंदरी के कोठे के करीब तक छत के किनारे को छू रहा था। राजू ने बंदरों की मानंद प्याल पर चढ़ने लगा। सुंदरी की निगाहें उसके जिस्म पर मुर्तकिज थीं। थोड़ी ही देर में राजू प्याल के ढेर के ऊपर के हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हो गया। यहां से मजीद ऊपर जाना मुश्किल नहीं था। सुंदरी के कोठे की दीवारें कच्ची ईंटों से मुज़य्यन थीं। ये ईंटें आगे पीछे लगी हुई थीं। उन्हें प्लस्तर नहीं किया गया था। वो उन्हें पकड़ता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। छत के किनारे के करीब पहुंचकर उसने इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए किनारे को मजबूती के साथ थामा और छलांग लगाकर छत पर आ खड़ा हुआ। दूर कहीं बादल गरजे, बिजली तड़ाक की आवाज के साथ पहाड़ों पर गिरी। माहौल वक्ती तौर पर रोशन हुआ, फिर दोबारा अंधेरा छाता चला गया। सुंदरी ने घबराकर राजू के साथ लिपटने की कोशिश की। राजू बदहवास होकर पीछे हटा और छत के किनारे पर गिरता चला गया। सुंदरी उसके वजूद के ऊपर आ गिरी। उसके महकते हुए वजूद की खुशबू ने राजू को मजीद बदहवास कर दिया। जिस्म का गुदासपन और कवारे जिस्म की नौखेज उभार ने जलती पर तेल का काम किया, लेकिन अचानक ही उसे कुछ कदमों की आहट महसूस हुई। राजू ने चौंक कर सामने की जानिब देखा। कोई सीढ़ियां चढ़कर छत की तरफ आ रहा था। राजू ने सुंदरी को खुद से अलहदा किया और जमीन से उठ खड़ा हुआ। बिजली एक दफा दोबारा चमकी, माहौल रोशन हुआ और सुंदरी के घर में काम करने वाला नौकर छत पर नमूदार हुआ। राजू ने छलांग लगाई और छत के किनारे पर मौजूद प्याल के ढेर पर गिरता चला गया। प्याल की बदौलत उसे ज्यादा चोट नहीं आई। सहन में कदम रखते ही उसने घूमकर सुंदरी की कोठे की जानिब देखा। उसका नौकर नीचे झांक रहा था। राजू ने फुर्ती के साथ आगे बढ़कर सहन का दरवाजा खोला और घर से बाहर निकलता चला गया। गली सुनसान पड़ी थी और ये जानकर उसे अपने जिस्म के रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। उसके पांव में जो एक चप्पल मौजूद थी, दूसरी चप्पल सुंदरी के कोठे के ऊपर रह गई थी। उसने पांव में मौजूद चप्पल को हाथ में थामा और गांव के करीब वाक़े कुएं की जानिब चल दिया। कुआं ज्यादा दूर नहीं था। काफी अरसा पहले गांव वाले से मतरूक करार दे चुके थे, इसीलिए कुछ अरसा कब्ल खुश्क हो गया था। राजू ने जूती कुएं में फेंक दी और नंगे पांव घर की जानिब भाग खड़ा हुआ। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। गांव वीरान पड़ा था। आवारा कुत्ते भी पनागाहों में जा चुके थे। सुंदरी के घर में रोशनी हो रही थी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी बखूबी सुनाई दे रही थीं। राजू ने तवज्जो नहीं दी। घर में दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर कमरे में दाखिल होकर कपड़े तब्दील करने लगा। बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। राजू ने चौंक कर माँ बाप के बिस्तरों की जानिब देखा। वो तो गहरी नींद में सोए हुए थे। उसने बाप की चप्पल पहनी और सहन में से होता हुआ दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। दूसरी जानिब सरगोशियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। फिर दोबारा दरवाज़ा धड़ाम धड़ाम से बजने लगा। राजू ने कुंडी नीचे गिराकर दरवाज़ा खोला। सामने सुंदरी का नौकर खड़ा खूंखार निगाहों के साथ राजू की जानिब देख रहा था। उसके हमरा दो और नौकर भी मौजूद थे। राजू ने इस्तेफामिया निगाहों के साथ उसकी जानिब देखते हुए इतनी रात गए दरवाज़ा खटखटाने की वजह दरियाफ्त की। नौकर जहर खुंद लहजे में बोला, ठाकुर तुम्हें बुला रहा है, मेरे साथ चलो। उसने आगे बढ़कर राजू को बाजू से थामने की कोशिश की। राजू ने झटके के साथ अपने बाजू को छुड़ाया। उसके हमरा सुंदरी के घर की जानिब चल पड़ा। घर में चहल पहल के आसार नुमाया थे। लालटेनों की जर्द रोशनी मकान में फैली हुई थी। ठाकुर और उसके तीनों लड़के सहन के आगे बने हुए बरामदे में मौजूद चारपाइयों पर बैठे हुए थे। सुंदरी का नामो निशान मौजूद नहीं था। राजू को घर में दाखिल होता देखकर तीनों लड़कों ने
चारपाइयों से खड़े होने की कोशिश की। ठाकुर ने सर के इशारे से उन्हें मना कर दिया। राजू की निगाह ठाकुर के करीब पड़ी हुई जूती पर पड़ी। वो जूती थी जिसे वो सुंदरी के कोठे पर छोड़कर फरार हो गया था। ठाकुर ने जूती को हाथ में थामा, फिर राजू की जानिब रुक कर बोला, जूती तुम्हारी है? राजू ने इनकार में सर हिलाया। तीनों लड़कों ने बिफरे हुए अंदाज में दोबारा खड़े होने की कोशिश की। ठाकुर ने दोबारा मना कर दिया, फिर चारपाई से खड़े होते हुए बोला, देखो लड़के, हम नहीं जानते कि हमारी छत पर चोरी करने की नीयत से कौन आया था, लेकिन हमारे नौकर बलवंत राम का कहना है कि वो तुम थे। ठाकुर अपनी इज्जत की नीलामी नहीं चाहता था, इसीलिए बात को गोल कर गया और वो कुएं को चोरी से तशबीह देने लगा। वो बोल रहा था, चोर चोरी करने के बाद छत से कूदकर तुम्हारे सहन में दाखिल हुआ, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब भाग गया, लेकिन जब हमारा नौकर तुम्हें बुलाने की नीयत से तुम्हारे घर गया तब दरवाज़ा अंदर से बंद था। यानी चोर के फरार होने के बाद उसे अंदर से बंद किया गया, या फिर चोर ने दिखावे के लिए घर से बाहर का रुख किया था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने रुख तब्दील किया होगा और दोबारा घर में दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, कपड़े तब्दील किए और हमारे घर को चला आया। राजू ने खामोशी के साथ ठाकुर की बात सुनी और फिर स्पार्ट लहजे में बोला, आपके पास सबूत के तौर पर जूती के अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं है, और ये जूती मेरी नहीं है। अगर आप हमारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं तो बखुशी ले सकते हैं। रही मकान के दरवाजे की बात, तो मैं अपने घर के बरामदे में सोता हूँ। कुछ देर पहले मैंने किसी आदमी के कूदने की आवाज़ सुनी। वो जो कोई भी था, मैं उसे देख नहीं पाया। वो मकान का दरवाज़ा खोलकर बाहर फरार हो गया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। कुछ देर बाद दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं आपके नौकरों के हमरा यहाँ चला आया। ठाकुर ने खूनखार निगाहों के साथ राजू की जानिब देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। तीनों लड़के अपने बाप के हुक्म के इंतजार में थे। वो सिर्फ इशारे के मुंतजिर थे। चंद लम्हे सोचते रहने के बाद ठाकुर ने इशारा कर दिया। तीनों लड़के भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़े। लातों और घूंसों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी तेजी में लम्हा बलम्हा इजाफा होता जा रहा था। कुछ देर बाद राजू बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। उसके नाक और मुंह से खून बाहर निकलकर कपड़ों को रंगीन कर रहा था। ठाकुर ने हाथ ऊपर उठाते हुए तीनों लड़कों को रुकने का इशारा किया। ठाकुर ने हाथ ऊपर उठाते हुए तीनों लड़कों को रुकने का इशारा किया और नौकरों को हुक्म दिया, राजू को गांव से बाहर खेतों के दरमियान फेंक आए। वो उसके वजूद को घर के करीब भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे दिन ठाकुर ने राजू के माँ बाप को हवेली में बुलाया और उन्हें तंबीह की कि वो जल्द अज जल्द गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाएं, वरना मजीद 2 दिनों के बाद अगर उसने उन्हें गांव में मौजूद पाया तब उन्हें नेस्त नाबूद करके रख देगा। राजू के माँ बाप ने घर वापस आकर मशवरा किया और दूसरे दिन गांव को छोड़कर दूसरे गांव मुंतकिल हो गए। घर बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन मोहब्बत में रत्ती बराबर भी कमी ना आ सकी। चंद दिन इंतजार करने के बाद राजू उस वीरान सड़क के किनारे जा खड़ा हुआ, जो सड़क शहर और गांव को आपस में मिलाती थी और जहां से रोजाना सुंदरी का तांगा गुजरता था। सड़क के किनारे बैठकर राजू ने सुंदरी को मुख्तसर खत लिखा, जिसका खुलासा कुछ यूं था, सुंदरी, हालात इख्तियार से बाहर होते जा रहे हैं। तुम्हारे बगैर मेरा जीना मुमकिन नहीं है और मिलना दुश्वार है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तब सवेरे वाली गाड़ी में शहर भाग जाते हैं। एक दफ़ा हमारा मिलन हो गया तो फिर तुम्हारे माँ बाप को राज़ी करना मुश्किल नहीं होगा, और तुम्हारे माँ बाप एक दफ़ा राज़ी हो गए तब हालात हमारे हक़ में सर झुका देंगे। जवाब ज़रूर देना। सवेरे वाली गाड़ी सुबह 6 बजे स्टेशन पर आती है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम्हारा राजू। खत तहरीर करने के 15 मिनट के बाद दूर से तांगा आता दिखाई दिया। कोचवान आगे बैठा हुआ था और सुंदरी हस्बे मामूल पिछली सीट पर विराजमान थी। राजू ने तांगे के करीब आने का इंतजार किया और पहाड़ी चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। थोड़ी देर बाद तांगा करीब से गुजरने के बाद सड़क पर आगे बढ़ने लगा। तब राजू एहतियात के साथ चट्टान के पीछे से बाहर निकल आया। सुंदरी ने राजू को देख लिया। कोचवान की कमर राजू की जानिब थी, इसीलिए वो उसे देख नहीं पाया। तांगा हल्की रफ्तार से शहर की जानिब भागता चला जा रहा था। राजू ने भागते हुए तांगे का ताक़ुब किया। सुंदरी ने हैरत भरी निगाहों के साथ राजू की तरफ देखा। राजू ने हाथ में मौजूद खत आगे किया। वो तांगे के करीब पहुंच चुका था। सुंदरी ने चंद लम्हे हिचकिचाने के बाद खत को हाथों में थाम लिया। राजू ने मुस्कुराते हुए हाथ के इशारे से उसे सलाम किया, फिर पहाड़ों के करीब मौजूद गांव की जानिब चला गया। उस दिन राजू कहीं नहीं गया, बल्कि गांव से बाहर मौजूद दरख्त की ठंडी छांव में लेटकर अपने
اور سندری کے متعلق سوچتا رہا۔ وہ شام تک درخت کے نیچے بیٹھا رہا اور شام ہونے سے پہلے گھر چلا آیا۔ باپ نے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی، تب راجو نے جواب دینے کے بجائے برآمدے میں پڑی ہوئی چارپائی کا رخ کیا اور خاموشی کے ساتھ چارپائی پر لیٹ گیا۔ چند لمحے راجو کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے رہنے کے بعد اس کا باپ پریشان لہجے میں بولا، راجو، بھگوان کے لیے کوئی غلط قدم دوبارہ مت اٹھانا۔ تمہاری بہنیں جوان ہو رہی ہیں اور ہم ٹھاکروں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہارا کوئی بھی جذباتی فیصلہ ہمارے مختصر کنبے کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر میرے مانتے ہو تو خاموشی کے ساتھ شہر اپنے تایا کے گھر چلے جاؤ۔ گاؤں سے دور ہوگے تب خوش بھی رہو گے اور مطمئن بھی رہو گے۔ راجو نے جواب دینے کے بجائے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں۔ باپ نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا، کل تک سوچ کر مجھے جواب دے دینا، تمہاری ہاں یا پھر نہ ہمیں بخوشی منظور ہوگی۔ باپ خاموش ہو گیا اور راجو نے مضبوطی کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے دن راجو دوبارہ شہر کو جانے والی سڑک کے کنارے کھڑا تانگے کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے مخصوص وقت کے دوران تانگا پہاڑوں کی جانب سے نمودار ہوا اور سست رفتاری کے ساتھ چلتا ہوا راجو کی جانب بڑھنے لگا۔ سندری پچھلی سیٹ پر بت بنی بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ نقاب کے پیچھے پوشیدہ تھا۔ راجو کے دل کی دھڑکن آپے سے باہر ہونے لگی۔ اگر سندری کے بھائیوں کو سب کچھ معلوم ہو جاتا تب وہ کیا کرتے؟ اس کے بھائیوں اور نوکروں سے نمٹنا راجو کے اختیار سے باہر تھا۔ تانگا آہستگی کے ساتھ قریب سے گزر گیا۔ راجو چٹان کے پیچھے سے نمودار ہو کر سڑک کے کنارے بھاگنے لگا۔ سندری کے بت بنے ہوئے جسم میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے۔ ہاتھ بیگ کے اندر رینگ گیا اور جب واپس باہر آیا تب سفید رنگ کا تہہ کیا ہوا کاغذ ہاتھ میں موجود تھا۔ اس نے کاغذ کو راجو کی جانب اچھال دیا۔ خط سنسان سڑک پر ادھر ادھر ہوا کے سنگ اڑنے لگا۔ راجو نے جھپٹ کر خط کو دبوچ لیا، پھر اسے کرتے کی جیب میں ڈالتے ہوئے سڑک کے کنارے موجود درخت کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ اس نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ وہاں اس کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ خط کھولا۔ لکھا تھا، میرے محبوب، تمہارا خط میں نے پڑھا۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم مجھے اس حد تک چاہتے ہو کہ میری وجہ سے اپنے گھر بار کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے علاوہ مزید چارہ کار باقی بھی نہیں کہ ہم دونوں فرار کا راستہ اختیار کریں۔ سویرے والی گاڑی ٹھیک رہے گی۔ میں احتیاطاً اسٹیشن پر آنے سے پہلے اپنی ماں کے چند زیورات اور رقم بھی ہمراہ لے آؤں گی تاکہ ہمیں مالی معاملات میں دشواری پیش نہ آ سکے۔ اپنا خیال رکھنا، تمہاری سندری۔ راجو نے خط کو بند کیا اور کرتی کی جیب میں ڈالنے کے بعد تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ گھر کی جانب چل دیا۔ گھر والے اس کے منتظر تھے۔ باپ نے اس کا فیصلہ دریافت کیا۔ راجو نے جواب دینے کے بجائے سر کو اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ماں باپ کے چہروں پر خوشی کے تاثرات رقص کرنے لگے۔ ماں نے سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ باپ نے اگلے دن والی بس کی ٹکٹ خرید لیے۔ تمام گھر والوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ صرف راجو افسردہ تھا۔ اگر معاملہ اس کی ذات کی حد تک محدود ہوتا تب وہ کبھی کسی سے پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن اب معاملہ اس کی دونوں بہنوں کی عزت کی حدود کو چھونے لگا تھا اور وہ عزت کے آگے محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ سامان پیک ہو گیا۔ رات بے چینی کے عالم میں گزر گئی۔ صبح منہ اندھیرے راجو اٹھ بیٹھا۔ اسے رہ رہ کر سندری کا خیال آ رہا تھا۔ اس کے بس میں کوئی بھی تدبیر ایسی موجود نہیں تھی جسے اختیار کر کے وہ سندری کو اسٹیشن پر آنے سے روک سکتا۔ گھر والے گہری نیند میں سو رہے تھے۔ راجو نے گرم چادر کو جسم کے گرد لپیٹا اور جوتے پہن کر گھر سے باہر نکل گیا۔ گاؤں میں ہو کا عالم طاری تھا۔ اسٹیشن اس گاؤں سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر واقع تھا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ اسٹیشن کی جانب چل دیا۔ گاؤں سے باہر نکلنے کے بعد سحر نمودار ہونے لگی۔ گاؤں کے کتوں نے بھونک بھونک کر اس کا خیر مقدم کیا، لیکن راجو نے پرواہ نہیں کی۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ جب اس نے اسٹیشن کی عمارت میں قدم رکھا تب سورج پہاڑوں کے پیچھے سے طلوع ہونے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ مختصر پہاڑی اسٹیشن سنسان پڑا ہوا تھا۔ سویرے والی گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ راجو نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ پلیٹ فارم پر لگے ہوئے اکلوتے بینچ پر سیاہ چادر میں ملبوس وہ براجمان تھی۔ اس کے پاؤں کے پاس سیاہ رنگ کا چمڑے کا بیگ رکھا ہوا تھا۔ راجو نے قدم آگے بڑھانے شروع کیے۔ وہ دل میں مضمون ترتیب دے رہا تھا کہ سندری کو حالات سے متعلق کیسے بتانا ہے۔ ابھی وہ سندری سے کافی دور تھا کہ اچانک ہی پہاڑی علاقے کی جانب سے 3 آدمی نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں پکڑی ہوئی تھیں اور وہ سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھے۔ پہلی نظر میں ہی راجو نے انہیں پہچان لیا۔ وہ سندری کے بھائی تھے۔ راجو نے چھلانگ لگائی اور اسٹیشن کا جنگلہ عبور کر کے
اپنے گاؤں کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ پیچھے دیکھنا فضول تھا، اسٹیشن سے فرار ہو جانے میں عقل مندی تھی۔ وہ بھاگتا چلا گیا، اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات سخت تھے۔ سندری صرف اس کی وجہ سے خطرات میں گھر گئی تھی، لیکن وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تھکا ہارا جب وہ گھر میں داخل ہوا تب گھر والے اس کے منتظر تھے۔ ماں ناشتہ تیار کیے اس کی منتظر تھی۔ تمام گھر والوں نے عجلت میں ناشتہ کیا اور سامان اٹھا کے بس اسٹینڈ پر چلے آئے۔ اس دن کے بعد راجو نے دوبارہ کبھی سندری کو نہیں دیکھا۔ 30 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس تمام عرصے کے دوران راجو سندری کو بھلا نہیں پایا۔ شہر منتقل ہونے کے کچھ عرصے کے بعد راجو کی ملاقات گاؤں کے ایک لڑکے سے ہوئی۔ اس کی زبانی راجو کو معلوم ہوا کہ راجو کے فرار ہونے کے بعد سندری کے بھائیوں نے معصوم اور لاچار سندری کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ گاؤں میں یہ افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ سندری بیمار ہونے کے سبب چند عرصے بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گئی۔ لڑکے کے مزید کہنے کے مطابق اس نے خود سندری کی چتا پر خون کے دھبے پڑے ہوئے دیکھے تھے۔ راجو دل تھام کر رہ گیا۔ تمام کیے دھرے کا ذمہ دار وہی تھا۔ اس کی وجہ سے معصوم سندری زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ دل میں ایک کسک تھی جو اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن ماں اور بہنوں سے متعلق سوچنے کے بعد وہ ارادہ تبدیل کر دیتا تھا۔ اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ماں نے عجلت میں لڑکی تلاش کی اور راجو کی شادی کر دی۔ لڑکی کا نام رجنی تھا۔ وہ سندری کی جوتی کے برابر بھی نہیں تھی۔ نہایت خوشغرض، منہ پھٹ اور تیز ترار عورت تھی۔ 2 بچوں کی پیدائش کے بعد اس نے اپنی روش کو تبدیل نہیں کیا۔ راجو نے بھی اپنے زخم خوردہ جسم کو حالات کے تند و تیز دھارے کے حوالے کر دیا۔ 30 سال کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ تب راجو ایک دفعہ پھر سب کچھ بیچ باچ کر گاؤں چلا آیا۔ ٹھاکر وفات پا چکا تھا۔ اس کے 3 لڑکے شہر منتقل ہو گئے تھے۔ راجو نے ایک دفعہ پھر کھیتی باڑی کا آغاز کیا۔ لڑکے برے ماحول کی محبت کو بھلا نہیں پائے۔ گاؤں میں بھی ان کی حرکتوں میں کمی واقع نہیں ہو سکی۔ وہ شراب پیتے اور لڑکیوں کو ڈیرے پر لاتے۔ رجنی تمام دن گاؤں کی عورتوں کے سامنے اپنی پتی کی برائیاں کرتی اور رات کو اسے برا بھلا کہنے کے بعد سو جاتی۔ یہ راجو کی دردناک کہانی تھی جس کے متعلق وہ اکثر سوچتا رہتا تھا۔ آج کا دن بھی اس نے سوچ بچار کے دوران گزار دیا۔ سورج مغرب کی جانب جھک رہا تھا۔ راجو نے قریب لگے ہوئے پمپ سے پانی باہر نکالا، منہ ہاتھ اچھی طرح سے دھویا اور گھر چلایا۔ گھر میں رجنی کے علاوہ بچے موجود نہیں تھے۔ راجو نے دوپہر کا ٹھنڈا کھانا زہر مار کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ پھر اس کی نگاہوں کے سامنے سندری کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس کے دل میں شدت کے ساتھ اس خواہش نے جنم لینا شروع کیا کہ وہ ایک دفعہ پھر پچھلے وقتوں میں چلا جائے، جہاں سندری اور وہ دونوں اکیلے ہوں، ان کی سچی محبت اور ہرا بھرا سرسبز گاؤں ہو۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا تھا؟ پچھلے دن جب وہ ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا تب دینو کمہار کہہ رہا تھا کہ گاؤں کا پرانا جوتشی بابا بھروسے بہت پہنچا ہوا انسان ہے۔ اس کے ہاتھوں کے کمالات دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بدلے میں کچھ بھیٹ دینی ہوتی ہے۔ بھیٹ کی درخواست وہ خود کرتا ہے۔ راجو کو وہ وقت یاد آ گیا جب اس نے سندری کو پانے کے لیے 3 لڑکوں کو بھیٹ چڑھایا تھا۔ وہ اب بھی بھیٹ چڑھانے کے لیے تیار تھا اگر اسے سندری دوبارہ مل جاتی۔ اس نے ساتھ چارپائی پر لیٹی ہوئی رجنی کی جانب دیکھا اور اس کا بھدا وجود چارپائی پر بمشکل پورا آ رہا تھا۔ چہرے پر خون کی کمی کی بدولت سیاہ دھبے نمودار تھے اور بال کم ہونے کے بعد جگہ جگہ سے مزید جڑتے چلے جا رہے تھے۔ دونوں لڑکے ابھی تک ڈیرے سے واپس نہیں آئے تھے۔ وہ یقیناً وہاں شراب کے نشے میں دھت پڑے ہوں گے۔ راجو نے نفرت کے ساتھ چہرہ دوسری جانب پھیرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کھلی، مزید 2 چارپائیوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کے دونوں لڑکے چارپائیوں پر بے سود لیٹے ہوئے تھے۔ رجنی ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے منہ ہاتھ دھویا اور ناشتہ کرنے کے بعد کھیتوں پر چلا گیا۔ آدھے دن کے دوران اس نے باقی بچے ہوئے کھیتوں کو پانی دیا اور پگڑی کو سنبھالتا ہوا رام بھروسے کے ٹھکانے جانب چل دیا، جسے لوگ بابا بھروسے کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اس کا ٹھکانہ پہلے والے مقام پر ہی موجود تھا۔ کٹیا کی جگہ پکے کمروں نے لے لی تھی۔ پکے کمروں کے آگے برآمدہ بنا ہوا تھا اور برآمدے کے آگے وسیع و عریض میدان موجود تھا۔ میدان لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ اپنی اپنی باری کے منتظر تھے۔ راجو ایک جانب درختوں کے سائے میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ لوگ کمرے میں جاتے، اپنا مسئلہ بیان کرتے، پھر باہر نکل کر اپنے گھروں کی جانب چلے جاتے۔ گاؤں کے علاوہ شہروں سے بھی لوگ بابا بھروسے کی زیارت کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے۔
سورج مغرب کی جانب جھکنے لگا۔ اب رش کی شدت میں کمی واقع ہونے لگی۔ اندھیرا پھیلنے سے چند لمحات پہلے گنے چنے افراد نے بابا بھروسے کے پاس جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ اندھیرا پھیلنے سے قبل اپنے گھروں کی جانب چلے جانا چاہتے تھے، اسی لیے ملاقات کا ارادہ ملتوی کرنے کے بعد وہ اپنے گھروں کی جانب چل دیے۔ اب میدان میں راجو کے علاوہ مزید کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ برآمدے میں بیٹھے ہوئے بابا بھروسے کے چیلے نے استفہامیہ نگاہوں سے راجو کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ واپس گاؤں جاؤ گے یا پھر بابا بھروسے کا دیدار کرو گے؟ راجو نے ڈوبتے ہوئے سورج کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا، مجھے اندھیرے سے خوف محسوس نہیں ہوتا، اسی لیے گھر واپس نہیں جانا چاہتا، بلکہ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ چیلے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کے آگے موجود چک کو اوپر اٹھایا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ راجو نے کمرے میں قدم رکھ دیا۔ کمرہ ہر قسم کے ساز و سامان سے خالی تھا۔ زمین پر چارپائی بچھی ہوئی تھی اور رام بھروسے چٹائی پر براجمان تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، حلیے میں نمایاں فرق موجود تھا۔ بال چٹے سفید ہو گئے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی اور جسم کمزور اور لاغر تھا۔ راجو دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کمرے کے ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ بابا بھروسے نے اپنی بند آنکھوں کو کھولا اور راجو کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کافی عرصے کے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے، یقیناً کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہوگے۔ چٹائی پر بیٹھ جاؤ اور آنے کا مقصد بیان کرو۔ راجو خاموشی کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ گیا۔ پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ہم کلام ہوا۔ بھروسے بابا، مجھے جوانی کے وہی دن درکار ہیں جو آج سے کم و بیش 30 سال قبل تھے۔ آپ جانتے ہوں گے میں آپ کے پاس سندری کو حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن حاصل نہیں کر پایا۔ اب دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اگر ایسا ممکن ہو۔ بابا بھروسے نے حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھا اور پھر طنزیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں احساس ہے کہ تم کیا بول رہے ہو؟ تم زمین پر رہتے ہوئے چاند کو پانے کی خواہش کر رہے ہو، بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہونے والے ہو۔ راجو بات درمیان میں کاٹتے ہوئے بولا، میں ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ سندری کو پا لینے کے لیے میں پاتال میں جانے کے حامی بھی بھر سکتا ہوں۔ آپ بات کر کے دیکھیے، میں ہر قسم کی آزمائش پر پورا اتروں گا۔ بابا بھروسے نے دوبارہ آنکھیں بند کی۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرنے لگا۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی طاری ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ راجو کے جسم میں بے چینی کے اثرات پیدا ہونے لگے۔ بابا بھروسے مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا ساکت جسم کسی مردے کی مانند بے جان دکھائی دیتا تھا۔ پھر اس نے جھٹکے کے ساتھ آنکھیں کھول دیں اور گمبھیر لہجے میں بولا، تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن اس دفعہ وصولی سخت ہوگی۔ راجو کرخت لہجے میں بولا، میں سب کچھ بھیڑ چڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بات کو گھمائے نہیں بلکہ صاف صاف بتا دیجئے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بابا بھروسے نے کہا، مجھے تمہارے گھرانے کی بھیڑ چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ میں جانتا ہوں کہ تم ان سے مطمئن نہیں ہو، وہ تینوں آوارہ اور بدماش ہیں، انہیں میرے ٹھکانے پر پہنچا دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد راجو بولا، میں تیار ہوں، اپنے آدمی کو میرے ہمراہ چلنے کے لیے کہو، وہ ان تینوں کو یہاں لا سکتے ہیں۔ بابا بھروسے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، کل کے دن سے تمہارے لمحات میں واپسی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں ماضی میں جھانکنے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن حیرت مجھے اس بات پر محسوس ہو رہی ہے کہ تمہارا ماضی کا انت اندھیروں میں ڈوبا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ حصے شیشے کی مانند صاف ہیں، لیکن آخر اماوس کی اندھیری رات کی مانند سیاہ ہے۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ تبدیل بھی کر سکتے ہو، کیونکہ اندھیرے حصے کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ راجو نے پوچھا، آپ اس اندھیرے سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ بابا بھروسے بولا، اندھیرے مستقبل کو تم روشنی سے تشبیہ نہیں دے سکتے، اور اندھیرے مستقبل کو تم منور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر میرے مشورے کی بات کرتے ہو تب پھر میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تمہارا حال زیادہ بہتر ہے۔ ماضی کے بجائے تھوڑی سی محنت کر کے اسے مزید بہتر بنا سکتے ہو۔ راجو نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں اپنے حال سے مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ تمہیں میرا ماضی اندھیروں میں ڈوبا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حال کو سنوارنے سے بہتر یہ ہے کہ میں ماضی کو روشن کرنے کی کوشش کروں۔ تمہیں میری بیوی بچوں کی بھیٹ چاہیے، وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ بابا بھروسے نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے چیلے کو آواز دی۔ وہ الادین کے جن کی مانند کمرے میں داخل ہوا۔ بابا بھروسے اسے حکم دیا کہ وہ مزید 2 چیلوں کو ساتھ لے کر راجو کے ہمراہ اس کے گاؤں جائے اور 3 وجودوں کو اٹھا کر ٹھکانے پر لے آئے۔ چیلے نے اس بات میں سر ہلایا اور راجو کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس رات خلاف معمول راجو کو بہت گہری نیند آئی۔ ساتھ والی تینوں چارپائیاں خالی پڑی تھیں۔
نہ تو تو میں کی آواز آ رہی تھی اور نہ خراٹوں کی، بلکہ خاموشی تاری تھی۔ راجو نے آنکھیں بند کی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ تہ گہرائیوں میں گرتا چلا جا رہا ہو۔ اس کا جسم وقتاً فوقتاً ہلکا ہونے لگا، جسم پر موجود بوجھ غائب ہونے لگا، جسم میں بھرپور توانائیوں کا احساس ہونے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دوبارہ جوان ہونے لگا ہو۔ پھر جیسے جیسے وقت تھمنے لگا، سب کچھ اپنی جگہ رکنے لگا۔ اسے دور سے مرغ کی بانگ سنائی دی، ارد گرد کی چارپائیوں پر مختلف وجود کا احساس ہوا۔ ان میں سے خراٹوں کی آواز نمایاں تھی۔ اسے یاد پڑتا تھا کہ رات کو اس نے اپنی بیوی اور دونوں بچوں کے سروں پر موٹا ڈنڈا مار کر انہیں بے ہوش کیا تھا، پھر اپنے ہمراہ آنے والے تینوں چیلوں کے حوالے ان کو کر دیا تھا۔ پھر بھلا چارپائیوں پر کون موجود ہو سکتا ہے؟ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ ماحول یکلخت بدل گیا۔ اس کی ساتھ والی چارپائی پر اس کی ماں محو نیند تھی، اگلی دو چارپائیوں پر دونوں بہنیں سو رہی تھیں، اور اس کی اگلی چارپائی پر اس کا باپ خراٹے لے رہا تھا۔ اس نے خوشی سے بھرپور انداز میں اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ وہ صحت مند نوجوان تھا۔ صبح ہونے میں کچھ دیر باقی تھی، اندھیرا بھی مکمل طور پر چھٹا نہیں تھا۔ راجو نے گرم چادر کو جسم کے ساتھ لپیٹا، جوتے پہن کر گھر سے باہر نکل آیا۔ گاؤں میں ہو کا عالم طاری تھا۔ اسٹیشن اس کے گاؤں سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر موجود تھا۔ وہ تیز تیز قدم کے ساتھ اسٹیشن کی جانب چل دیا۔ گاؤں سے باہر نکلنے کے بعد سحر نمودار ہونے لگی۔ گاؤں کے کتوں نے بھونک بھونک کر اس کا خیر مقدم کیا، لیکن راجو نے اس کی پرواہ نہیں کی اور تیز قدموں سے چلتا رہا۔ جب اس نے اسٹیشن کی عمارت میں قدم رکھا تب سورج پہاڑوں کے پیچھے سے طلوع ہونے کی کوشش میں مصروف تھا۔ مختصر پہاڑی اسٹیشن سنسان پڑا ہوا تھا۔ سویرے والی گاڑی پلیٹ فارم کے ساتھ کھڑی تھی۔ راجو نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ پلیٹ فارم پر لگے ہوئے اکلوتے بینچ پر سیاہ چادر میں ملبوس و براجمان تھی۔ اس کے پاؤں کے پاس ہی سیاہ چمڑے کا بیگ رکھا ہوا تھا۔ راجو نے قدم آگے بڑھانے شروع کیے۔ وہ دماغ میں آنے والے حالات سے لڑنے کے لیے پلاننگ کو ترتیب دے رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ کو محسوس کرتے ہوئے سندری نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ سویرے والی گاڑی نے روانگی کی وسل دی۔ تب اچانک ہی راجو کی نگاہ سامنے موجود پہاڑوں پر پڑی۔ سیاہ کپڑوں میں ملبوس 3 آدمی چہروں کو سیاہ کپڑوں میں چھپائے اسٹیشن کی جانب اترتے دکھائی دیے۔ پہلی نظر میں ہی راجو نے انہیں پہچان لیا۔ وہ سندری کے بھائی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں پکڑی ہوئی تھیں اور تیور خطرناک تھے۔ راجو نے سندری کے ہاتھ کو تھاما اور سویرے والی گاڑی کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ گاڑی نے رینگنا شروع کر دیا۔ رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ سندری اپنے ہاتھ میں سیاہ بیگ تھامے اس کے ہمراہ بھاگ رہی تھی۔ درمیان والا ڈبہ بالکل سامنے تھا۔ وہ اس پر چڑھ گئے۔ راجو نے ڈبے میں چڑھنے سے پہلے پیچھے نگاہ دوڑائی۔ وہ تینوں ہاتھوں میں رائفلیں لہراتے ہوئے اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہو رہے تھے۔ راجو نے گاڑی کے آخری ڈبے میں چڑھتے ہوئے بخوبی دیکھا۔ گاڑی ہلکی رفتار کے ساتھ اسٹیشن سے باہر نکلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ دونوں چوہے دانی میں پھنس چکے تھے۔ چلتی ہوئی ٹرین سے فرار ہونا ممکن نہیں تھا اور سندری کے بھائی ان دونوں کو ڈبوں میں تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ زیادہ دیر ان تینوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہنا ممکن نہیں تھا، لیکن راجو اتنی آسانی کے ساتھ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی گاڑی پہاڑی علاقے میں داخل ہو گئی۔ یہاں جا بجا سرسبز جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ اکا دکا درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ گاڑی ہلکی رفتار سے آگے بڑھنے لگی۔ سندری پریشان نگاہوں سے راجو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ راجو نے اسے بازوؤں کے پاس سے تھاما اور کھینچتے ہوئے مخالف جانب والے دروازے کی جانب چلا آیا۔ دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ اس نے سندری کے ہاتھوں میں موجود بیگ کو اپنے کاندھے کے ساتھ لٹکایا اور سندری کو چلتی ہوئی گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ سندری نے حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ راجو کی جانب دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں اور اجلت میں ٹرین سے نیچے کود گئی۔ نیچے پہاڑی پتھر موجود تھے۔ اس کا پاؤں پتھروں پر پڑا۔ اسے شدید درد کا احساس محسوس ہوا اور وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ راجو اس کے پیچھے تھا۔ اس نے سندری کو کاندھے کے پاس سے تھاما اور پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ سندری کے منہ سے بے اختیار چیخ نمودار ہوئی۔ راجو نے پریشان نگاہوں سے سندری کی جانب دیکھا۔ اس کے پاؤں کا تلوا زخمی ہو گیا تھا۔ خون نکل کر پتھروں کو رنگین کر رہا تھا۔ راجو نے اپنی پگڑی کو سرے سے پھاڑا اور پٹی کی صورت میں سندری کے پاؤں والے زخم پر باندھ دیا۔ خون نکلتا وقتی طور پر بند ہو گیا۔ ٹرین پہاڑی درے میں گھومتی ہوئی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ راجو نے ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائی۔ دونوں جانب سرسبز پہاڑ موجود تھے اور دور اسٹیشن کی عمارت کا شیڈ دکھائی دے رہا تھا۔ راجو نے سندری کو سہارا دیا اور شیڈ کی جانب چل دیا۔ سندری کو چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ لاچاری کے عالم میں زمین پر بیٹھ گئی اور ہانپتے ہوئے بولی، بس مجھ سے مزید نہیں چلا جاتا۔ سورج نکل آیا تھا اور گرمی بڑھنے لگی تھی۔
راجو نے ارد گرد دیکھنے کے بعد اچانک ہی آگے بڑھ کر سندری کو گود میں اٹھا لیا۔ پتلی دبلی سندری کا وزن کچھ زیادہ نہیں تھا۔ سندری نے حیرت بھری نگاہوں سے راجو کی جانب دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ راجو نے دوبارہ شیڈ کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ سندری کے پاؤں سے نکلتا ہوا خون وقتی طور پر رکنے کے بعد دوبارہ رسنا شروع ہو گیا اور اب شاید اسے کمزوری بھی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنا سر راجو کے کاندھے پر رکھ دیا اور آنکھیں موند لیں۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا اور اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ راجو نے پریشان نگاہوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھا لیکن تیزی کے ساتھ اٹھتے ہوئے قدموں کو روکا نہیں۔ کھنڈر اب زیادہ دور نہیں تھا۔ سندری کے پاؤں سے بہتا ہوا خون قطروں کی صورت میں پتھروں پر گرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنے سوراخ کے لیے نشان چھوڑ رہی تھی۔ دوسری جانب سندری کے تینوں بھائیوں نے تمام ٹرین چھان ماری لیکن راجو اور سندری کو ٹرین میں موجود نہ پایا۔ صاف ظاہر تھا وہ دونوں چلتی ہوئی ٹرین سے نیچے کود گئے تھے۔ یہ صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ٹرین کی رفتار کم ہو، اور ٹرین کی رفتار صرف اسٹیشن سے باہر نکلنے سے کچھ دیر بعد تک کم رہی تھی۔ ان تینوں نے زنجیر کو کھینچ کر ٹرین کو روکا، پھر پیدل واپس گاؤں والے اسٹیشن کی جانب چل دیے۔ صرف اتنی سی دیر میں ٹرین نے کافی زیادہ فاصلہ طے کر لیا تھا۔ انہیں واپس گاؤں والے اسٹیشن کے قریب پہنچنے میں تقریباً 3.25 گھنٹے سے زیادہ وقت درکار ہوا۔ اسٹیشن کے قریب لائنوں کے پاس انہیں خون کے دھبے دکھائی دیے۔ سفید کپڑوں کی کچھ دھجیاں بھی ارد گرد موجود تھیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس رنگ کی پگڑی راجو پہنتا ہے۔ اس کے چہرے غصے سے سرخ ہونے لگے۔ انہوں نے ہاتھوں میں موجود رائفلوں کے دستوں پر گرفت مضبوط کی، پھر ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ اسٹیشن کی عمارت کے قریب واقع لوکو شیڈ پر ان تینوں کی نگاہیں جا ٹھہریں۔ تھوڑی دیر ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کے بعد تینوں لوکو شیڈ کی جانب چل دیے۔ کچھ دور آگے جانے کے بعد انہیں دوبارہ خون کے دھبے دکھائی دینے لگے۔ ان کے قدموں کی رفتار یکلخت تیز ہو گئی۔ ابھی وہ لوکو شیڈ سے کچھ دور ہی تھے کہ انہوں نے سندری کے چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ وہ مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ تینوں بھائی دیوانہ وار لوکو شیڈ کی جانب بھاگنے لگے۔ راجو نے شیڈ کی عمارت کے قریب پہنچ کر سندری کے بے ہوش وجود کو شیڈ کی ٹھنڈی زمین پر ڈھیر کر دیا۔ تشویش بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ ہولے ہولے سانس لے رہی تھی۔ اس کی بے ہوشی کو ختم کرنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ پانی ارد گرد موجود نہیں تھا۔ شاید پہاڑوں کی دوسری جانب کوئی ندی یا آبشار موجود ہو۔ یہی سوچتے ہوئے راجو شیڈ سے باہر نکل کر پہاڑ کے اوپر کی جانب چل دیا۔ گرمی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سورج آسمان پر آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، لیکن راجو کو اس کی رتی بھر پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو صرف سندری کو ہوش و حواس میں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اگر اسے کھولتے ہوئے لاوے سے بھی بھری ہوئی سڑک پر چلنا پڑتا تو وہ گریز نہیں کرتا۔ اس لیے وہ پہاڑی پر چڑھتا چلا گیا۔ سرسبز پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے میں اسے 20 منٹ لگے۔ دوسری جانب گھنا جنگل موجود تھا اور وہاں پانی کو تلاش کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ گاؤں کا اسٹیشن لوکو شیڈ سے زیادہ دور نہیں تھا اور اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے جو اس نے بخوبی دیکھا تھا۔ وہ واپس لوکو شیڈ کی جانب چل دیا۔ شیڈ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے اندر جھانکتے ہوئے سندری کے بے ہوش وجود کی جانب دیکھا۔ وہ کسمسا رہی تھی۔ راجو نے آگے بڑھ کر اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا، چہرے کو تھپتھپانے لگا۔ سندری نے جھٹکے کے ساتھ آنکھیں کھول دیں اور حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ راجو اس کی پچھلی جانب موجود تھا، اسی لیے وہ اسے نہیں دیکھ پائی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ بڑبڑائی، پھر جھٹکے کے ساتھ زمین سے اٹھ بیٹھی۔ راجو نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامنے کی کوشش کی۔ راجو کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئی، پھر چلاتے ہوئے بولی، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم میرے بھائیوں کو نہیں جانتے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تب تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ راجو نے حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں بھلا تمہیں یہاں کیوں لاؤں گا؟ تم اپنی مرضی سے میرے ہمراہ آئی ہو، کہیں تمہاری یادداشت تو نہیں کھو گئی؟ سندری نے دوبارہ چلاتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر الزام لگانے کی؟ میں کیوں تمہارے ساتھ بھلا یہاں آنے لگی؟ مجھ سے دور رہو ورنہ میں تمہارا سر پھوڑ دوں گی۔ اس نے اچانک کی زمین سے پتھر اٹھا لیا۔ معاملہ راجو کے اختیار سے باہر ہونے لگا۔ وہ تو اسے پہچاننے سے بھی صاف انکاری ہو گئی تھی، اور پہچاننا تو دور کی بات، وہ تو اس کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ غصے میں آ کر راجو نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ تب سندری نے ہاتھوں میں موجود پتھر کو پوری طاقت کے ساتھ اس کے سر پر دے مارا۔ راجو نے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ پتھر بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح اس کے سر پر لگا۔ راجو کو تمام لوکو شیڈ کی عمارت گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ خون کی پتلی دھار نکل کر اس کے چہرے کو بھگونے لگی۔ تب اسے اچانک کی رام بھروسے کی چند باتیں یاد آئیں۔
اگر تعویذ کے اثرات کے دوران لڑکی کا خون بہہ نکلا تب تمام چمتکار پر پانی پھر جائے گا، اسی لیے کوشش کرنا کہ تعویذ کے اثرات کے دوران اس کا خون نہ نکل پائے۔ شادی کے بعد اگر ایسا ہو بھی گیا تب کچھ نہیں ہوگا، اس وقت وہ تمہیں اپنا چکی ہوگی۔ راجو نے ہڑبڑا کر سندری کے پاؤں کی جانب دیکھا۔ خون نکلنا بند ہو چکا تھا، بہرحال اچھا خاصا خون بہہ چکا تھا اور تعویذ کے اثرات لامحالہ ختم ہو چکے تھے۔ اس نے بوکھلائی ہوئی نگاہوں کے ساتھ سندری کی جانب دیکھتے ہوئے مایوسی بھرے لہجے میں کہا، سندری، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اور تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آج کی صبح ہم نے سویرے والی گاڑی سے بھاگنے کا ارادہ کیا تھا۔ ثبوت کے طور پر یہ سیاہ بیگ تمہارے سامنے موجود ہے، جب میں تمہاری ماں کے زیورات موجود ہیں اس میں، تم خود دیکھ سکتی ہو، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ سندری نے ایک جانب پڑے ہوئے سیاہ بیگ کی جانب دیکھا، پھر زہر خون لہجے میں بولی، تو تم مجھے اغوا کرنے کے علاوہ میری ماں کے زیورات بھی چرا کے ہمراہ لائے ہو؟ ٹھیک ہے، اب معاملہ اختیار سے باہر ہے، میں ابھی اپنے باپ اور بھائیوں کو بلا کر لاتی ہوں۔ اس نے لوکوشٹ کی عمارت سے باہر بھاگنے کی کوشش کی۔ راجو نے آگے بڑھ کر اس کے جسم کو دونوں ہاتھوں کے درمیان تھام لیا۔ سندری نے اس کی مضبوط گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن راجو کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ بے بس ہو کر سندری نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ شیڈ کے باہر قدموں کی آواز سنائی تھی۔ راجو نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سندری کے تینوں بھائی ہاتھوں میں رائفلیں تھامے شیڈ میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے تیور خطرناک تھے، رائفلوں کا رخ راجو کی جانب تھا۔ سندری نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو راجو کی گرفت سے آزاد کرایا اور چیختے چلاتے ہوئے اپنے بھائیوں کے درمیان جا کھڑی ہوئی۔ وہ روتے ہوئے انہیں معاملے کی پیچیدگیوں سے متعلق آگاہ کر رہی تھی۔ اس کے بھائیوں کے چہرے غصے سے لال بھبوکا ہونے لگے۔ پھر انہوں نے سندری کے وجود کو ایک جانب کرتے ہوئے رائفلوں کا رخ راجو کے جسم کی جانب کیا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے فائر کھول دیا۔ 3 گولیاں اکٹھی راجو کے جسم کو چھیدتی ہوئی دوسری جانب نکل گئیں۔ وہ گولیوں کے دھکے کو برداشت نہیں کر پایا اور اچھل کر پیٹ کے بل لوکوشٹ کے درمیان میں جا گرا۔ سندری کے بھائیوں نے رائفلوں کو ایک دفعہ پھر لوڈ کیا۔ 3 گولیاں مزید راجو کے کانپتے ہوئے جسم میں اتار دیں۔ اس کا جسم یکلخت ساکت ہو گیا۔ تینوں بھائیوں نے اس کے بے سود جسم پر تھوکتے ہوئے ایک جانب موجود سیاہ بیگ کو اٹھایا۔ بہن کا ہاتھ تھامتے ہوئے لوکوشٹ سے باہر نکل گئے۔ راجو کے جسم میں تھوڑی بہت سانسیں ابھی موجود تھیں۔ اس کے بند ہوتے ہوئے دماغ میں بابا بھروسے کے الفاظ گردش کرنے لگے۔ میں ماضی میں جھانکنے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن حیرت مجھے اس بات پر محسوس ہو رہی ہے کہ تمہارے ماضی کا انت اندھیروں میں ڈوبا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ حصے شیشے کی مانند شفاف ہیں، لیکن آخر اماوس کی اندھیری رات کی مانند سیاہ ہے۔ راجو کے چاروں جانب اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے آنکھوں کو بھیجتے ہوئے حواسوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن 6 گولیوں کی موجودگی میں اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ گزشتہ لمحات کے دوران وہ گاؤں کے اسٹیشن سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا اور سندری کے نصیب میں اماوس کا اندھیرا لکھا گیا تھا، اور موجودہ حالات میں سندری بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اسے اندھیروں کو قبول کرنا پڑا۔ شاید ان دونوں کے نصیب میں یکجا ہونا لکھا ہی نہیں تھا۔ دونوں صورتوں میں جدائی لکھ دی گئی تھی۔ راجو کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں، سوچیں ختم ہونے لگی، پھر چاروں طرف اندھیرا پھیلتا چلا گیا اور اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔